बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि लाहौर में हुई। और कॉन्फ्रेंस क्या थी? दर हकीकत वो एक इज्तिमा था बागियों का, उन लोगों का जो हमेशा अपने दिफाई अदारों के ख़िलाफ़ हरदसराई करते रहते हैं, जो इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हरदसराई करते हैं। उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था सवाए एक आध के जो कि किसी दूसरे कैंप को रिप्रेजेंट करता हो। ये कॉन्फ्रेंस जो थी, इसकी मकासद बिल्कुल सामने हैं कि अपने मुल्क को रुसवा करना, अपने अदारों को रुसवा करना, और चंद एक मफाद परस्त जो अपने आप को बागी कहते हैं, बताते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा मॉरली बड़ी किसी हाई पेडेस्टल पे खड़े हैं, उन लोगों को ला के वहाँ पे हर वो शख्स जो रियासत के ख़िलाफ़ बोल सकता था, जो अफवाज पाकिस्तान के साथ ख़िलाफ़ बोल सकता था, उनको वहाँ पे लाया गया। इन पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं वकीलों की जो वकला बरादरी है, इसकी सियासत, इनकी तकसीम, इसके बारे में थोड़ी आज आगाही दे दूँ, ताकि हम समझ सकें कि ये जो वकला एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनको चला रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना इन्फ्लुएंस इनमें रखती हैं, पैसा लगाती हैं इनको, हुकूमती पैसा, हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलती है, दे देते हैं पैसे इनको बार एसोसिएशनों को, और बार एसोसिएशन जो हैं वो फिर उन्हीं की गुन गाती रहती हैं। बुनियादी तौर पे इन वकीलों में 2 ग्रुप हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के लिए इलेक्शन भी लड़ते हैं, और फिर नीचे भी मुख्तलिफ बार्स में जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी, वो इन्हीं 2 ग्रुप के निशान से, या आप कह लीजिए कि उन्हीं के अंदर से ये लोग नॉमिनेट होते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। इसमें एक ग्रुप है प्रोफेशनल ग्रुप, जिसको वकील जो हामिद खान हैं ये इसको लीड करते हैं, या इनके सरबराही में चलता है। और इन्होंने अकरम शेख जो मशहूर वकील हैं उनको शिकस्त दे के तो सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंटशिप इन्होंने ली थी, और उसके बाद से ये काफ़ी हावी रहे अपने वकला की सियासत पे। और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इन्होंने बड़ी मूवमेंट चलाई, ये बड़े वोकल थे और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बड़ी मुग़ल्लिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो ग्रुप है ये अपने आप को प्रोफेशनल ग्रुप कहता है। फिर एक है आसमा जहांगीर ग्रुप। आसमा जहांगीर, जैसे आपको पता है कि ये ग़ुलाम जिलानी साहब की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इन्होंने इनके वालिद को जनरल याहिया खान ने अपने दौर में अरेस्ट किया था, और फिर इन्होंने अपने वालिद का मुकदमा लड़ा, जहाँ से इनकी पब्लिक में एक शनासाई हुई, और उसके बाद ये वकालत करती रहीं। इनकी बुनियादी जो सोच थी, या इनकी अटैचमेंट आप कह लीजिए, एफिलिएशन वगैरह, वो पीपल्स पार्टी की थी। और पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 2013 में बहुत इनको सपोर्ट भी किया। आसमा जहांगीर ने प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन लड़े, और फिर 1 साल के लिए ये उसकी सदर भी रहीं। और हामिद खान जो ग्रुप है, उससे पहले हामिद खान ग्रुप के लोग जीतते रहे, लेकिन पहली दफ़ा ये आसमा जहांगीर ने उनके ग्रुप को शिकस्त दे के, उनके कैंडिडेट को शिकस्त दे के, तो ये सदारत ली। फिर ये वो दौर था जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बाबर अवान इनके लॉ मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, और उन्होंने आसमा जहांगीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनको साथ लेके इनके बिहाफ पे इनकी वसातत से बेपनाह पैसा बांटा बाबर अवान ने जाके, जो अब PTI में मौजूद हैं। और इस तरह इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया आसमा जहांगीर की पोजीशन को। अब यहाँ पे आप देखिए कि उसके बाद आसमा जहांगीर ग्रुप के मियाँ अवैस, ये इलेक्शन में लड़ा, ये उसके थे हामिद खान ग्रुप के मियाँ अवैस, और ये 2 दफ़ा इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों दफ़ा ये आसमा जहांगीर ग्रुप से ये हार गए। इन चीज़ों की वजह से आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया। फिर जो आपको याद होगा कि जब जज बहाल हुए
اور افتخار چودھری بحال ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے چیلے چانٹے بھرتی کرنے شروع کیے. اس دور میں جو پی سی او جج تھے جو کہ پہلے جنرل مشرف کے وقت میں جن کو اپوائنٹ کیا گیا وہ تھا, ان کو گھر بھیجا گیا اور ان لوگوں نے پھر سب نے آسما جہانگیر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ پریکٹس میں آ گئے وکیل کی حیثیت سے, تو ادھر آ گئے, انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر جنرل مشرف کے دور میں یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے ان کو ایک بہت بڑا پلاٹ دیا یہاں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو, اور یہ جو پلاٹ تھا یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اسلام آباد میں دیا گیا, اور یہاں پہ لائرز کا ایک ہاسٹل تعمیر کیا گیا, جو کہ تعمیر تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے پیسہ کافی سارا مہیا کیا حکومت نے بھی, اور جو پرائم منسٹر گیلانی ہیں انہوں نے دیا, پھر بعد میں نواز شریف صاحب نے بہت پیسہ دیا, شہباز شریف صاحب نے دیا, سب پیسہ لگا کے اپنا انفلوئنس وہاں رکھنا چاہ رہے تھے, لہٰذا وہ ہاسٹل بنا. اور جسٹس ناصر الملک اور ایک وکیل تھے مجید صاحب جو کہ اس کو مانیٹر کرتے رہے, اس کی کنسٹرکشن وغیرہ, اور وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا, بڑا اچھی طرح کام ہوا, بڑا اچھا ہاسٹل بن گیا. پھر ایک آڈیٹوریم بھی وہاں بنا, اور آڈیٹوریم بھی ہاسٹل کے ساتھ, اور اس کے لیے بھی اسی طرح ڈونیشنز وغیرہ جو ہیں وہ دیے گئے حکومتی پیسے سے, اور کوئی ایسا پیسہ وکلا کی طرف سے یا آسما جہانگیر کی طرف سے نہیں لگایا گیا, لیکن اس کا نام جو ہے وہ آسما جہانگیر, چونکہ اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے نام سے موسوم کیا. سو نیچرلی جب آپ کسی کے نام سے کوئی بلڈنگ کوئی چیز بنا دیتے ہیں تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ موجود رہتا ہے, لہٰذا ان کا انفلوئنس جو ہے وہ وکلا برادری میں دونوں گروپوں کا وہ کافی زیادہ رہا. اس کے بعد آسن بھون جو ہیں یہ آج کل صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. انہوں نے بھی آسما جہانگیر کے گروپ سے الیکشن لڑا, اور لطیف کھوسہ جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے انہوں نے حامد خان گروپ کو ریپرزینٹ کیا اور ان کے خلاف الیکشن لڑا. لطیف کھوسہ صاحب نے بے پناہ پیسہ خرچ کیا, میریٹ اور سیرینا وغیرہ میں روزانہ ڈنر شنر لوگوں کی خدمت خاطر کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ گورنر بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے, لہٰذا پیسے کی قلت نہیں ہے. اور پھر الیکشن جب آیا تو پھر آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ حاوی رہا, اور انہوں نے 1550 ووٹ دیے آسن بھون صاحب نے, جبکہ ان کو صرف 950 ووٹ ملے لطیف کھوسہ صاحب کو. لطیف کھوسہ صاحب بری طرح ہارے, لیکن بہرحال اب وہ ان کو سکون آ گیا ہے, آرام سے بیٹھے ہیں, اور آسن بھوم یہ چلا رہے ہیں. اب چونکہ آسن بھوم اس گروپ سے آسما جہانگیر گروپ سے تھے, صدر بن گئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, لہذا اس دفعہ کا جو فنکشن تھا آسما جہانگیر کانفرنس وہ ان کی وساطت سے ویری ویل اٹینڈڈ, اور اس کو ارینج کرنے میں پیسہ اکٹھا کرنے میں آسانی ہو گئی. بھون صاحب جو ہیں ان کو بنیادی طور پہ پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا تھا. پی ایم ایل این میں اعظم رضی تارڑ صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ سینٹ میں ہیں, سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے. انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ پی ایم ایل این نے پیسہ کافی لگایا, اور یہی وہ کرتب ہے جس کی وجہ سے اس کانفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پہ پیش کیا گیا, جو کہ بڑی ایک شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر بے پناہ الزامات ہیں, سزا یافتہ ہے, بھگوڑا ہے, اور جعلی کاغذات, فورج قسم کی ڈاکومنٹس, جتنی جعل سازی آپ سمجھ لیں, یہ ساری چیزیں جس سے منسوب ہیں اس کو ایک کانفرنس میں لا کے تو قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چیف گیسٹ. آپ سوچئے کہ اس کانفرنس کی کیا عزت رہ گئی. اب یہ کہ یہی جو بھون صاحب کی سکسیس ہے اس کی وجہ سے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس کانفرنس جو ہے اس کا آسما جہانگیر آڈیٹوریم وغیرہ یہاں پہ چونکہ بن چکا تھا سب کچھ, تو یہ ان کا ایک نام تھا جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے اس میں ایک کانفرنس کروانے میں, اور اس کا آپ نے دیکھا کافی چرچا بھی ہوا. یہاں پہ جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, چیف جسٹس آف پاکستان وہاں گئے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو وہاں پہ خاصی شرمندگی اٹھانی پڑی, کیونکہ ایک منہ پھٹ آدمی تقریر کی. اس نے تقریر نما آپ کہہ لیجیے کہ تقریر کی شکل میں اس نے مغلظات بولیں جو آل فال بول سکتا تھا, نہ اس میں کوئی لاجک نہ ربط سوائے الزام تراشیوں کے. لہٰذا اس شخص کو وہاں پہ نہ اس کو ہونا چاہیے تھا, اور اگر اس کو لایا گیا خاص طور پہ کسی مقصد کے لیے
تو پھر چیف جسٹس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ ایسی کانفرنس میں جاتے، وہ انکار کر سکتے تھے، لیکن بارصورت وہ وہاں گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر وہاں پہ اچھی خاصی سننی پڑی۔ بہت سارے ہمارے ملک میں بے شمار فنکشن ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بلایا جائے، لایا جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے فنکشن جن میں کہ اندازہ ہو کہ اس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو چیف جسٹس کو نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کے ثوابدید گئے، لیکن اس کی وجہ سے ایک عدلیہ کو بھی اور خود ان کو چیف جسٹس صاحب کو کافی پریشانی کا سامنا ہوا۔ اب کرد صاحب جنہوں نے منہ کھولا بالکل بے تکا، اب کرد صاحب کا یہ ہے کہ یہ بڑے پیش تھے افتخار چودھری کے جو بحالی کی تحریک تھی اس میں، اور یہ ایک وقت پہ اپنی اسی تحریک میں کودنے کی وجہ سے ان کو جو کود کے تقریریں کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ ذرا نمایاں ہوئے، اور پھر ان کو بلوچستان سے صدر بنا دیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا۔ سپریم کورٹ بار کے یہ صدر رہے افتخار چودھری کے وقت میں، اور انہوں نے بڑی تقریریں کی، بڑا زہر اگلتے رہے، اور وہ ان کو علت ایک عادت پڑ چکی ہے فوج کے خلاف زہر اگلنے کی، کیونکہ اس زمانے میں چونکہ مشرف تھے اور ان کے خلاف بولنا لوگ فخر سمجھتے تھے، لہٰذا یہ آج بھی اسی دور میں زندہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی شاید ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی قیمت وصول نہ کر سکے افتخار چودھری صاحب سے۔ افتخار چودھری صاحب نے حامد خان وغیرہ ان لوگوں کو جو مقدمات دیے یا ان کے فیصلے دیے، اس سے یہ لوگ اتنے امیر ہوئے ہیں، انہوں نے کروڑوں کمایا ہے ان کیسز میں، اور وہ چند ایک وکیل، یہ اعتزاز احسن صاحب کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اتنا مال کمایا کہ یہ اب کروڑوں میں اربوں میں کھیلتے ہیں، لیکن اس میں کرد صاحب کو کچھ نہیں ملا، کرد صاحب کے کیسز بھی نہیں آئے کچھ ایسا۔ اب کرد صاحب ایک نکمہ وکیل ہونے کی وجہ سے وہاں سے اگر کیسز حاصل نہیں کر سکے اور افتخار چودھری کے پاس آ نہیں سکے، تو پھر وہ زبردستی، تو میرا نہیں خیال کہ اس نے جا کے ان کے گھر میں دینا تھا، بہر صورت ان کو بحالی کے بعد فائدہ نہیں پہنچا، لہذا اس وقت کے یہ ایک جلی ہوئی لکڑی کی طرح حرارت دے رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے یہاں بھی اپنی ایک بہت فضول سی تقریر کی، جس میں نے کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نظر آتی ہے، اس میں جھوٹے الزام تراشیاں بھی نظر آتی ہیں، اس میں بے تکے بے جا چیخنے چلانے کا قصہ بھی نظر آتا ہے۔ اب یہ جو دھواں دار تقریر تھی، اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہے، لیکن ان کو کچھ مقدمے مل جائیں، کچھ ان پہ ایسا کرم کر دیں کہ 4 پیسے ان کی بھی جیب میں چلے جائیں، تاکہ ان کا بھی بخار اتر جائے۔ اب گورنمنٹ نے جو لائرز وغیرہ جو گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں یا جو ان کو ریپرزینٹ وغیرہ کرتے ہیں، وہ کوئی اتنی گورنمنٹ کے اداروں وغیرہ کے ہیں، وہ کوئی اتنے افیکٹو نہیں ہے۔ غالباً گورنمنٹ کی لائرز کی سلیکشن وہ نہیں ہوگی، اس میں بڑا ریسورسفل چاہیے آدمی جو آگے لگ سکے، کام کرا سکے، ججوں کے ساتھ بات چیت کر سکے، وہ شاید ایسے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی کوئی خاص پذیرائی نظر نہیں آئی۔ اب یہ ہے کہ جو تقریر انہوں نے کی ویسے تو وہ ڈیٹریمنٹل ہے، وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ ہمارے وقار کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں کون پوچھتا ہے؟ ان جیسے کئی اسی طرح بول بال کے چلے جاتے ہیں اور منہ سے دھواں نکال کے، لیکن ان کو سب لوگ، قوم، ججز برداشت کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ملک کے وقار کے منافی ہے۔ سو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ان بار کونسلوں کی شکل آپ کے سامنے رکھ دوں، وکلا کی اپنی جو ہیں ان کے گٹھ جوڑ، تاکہ اندازہ ہو کہ آگے جو ہم ویڈیوز کریں گے اسی کانفرنس کے بارے میں یا کچھ اور بعض معاملات کے بارے میں، ان میں اندازہ ہو کہ کون کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کس کی سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔